अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेल्स पॉल्जी। उर्दू में इसको लकवा कहते हैं। एक आम मर्ज़ है। मर्द और औरत यकसा तौर पर इस मर्ज़ से मुतासिर होते हैं। किसी भी एज में ये मर्ज़ जो है आ सकता है। एक आर्जी मर्ज़ है, परमानेंट नहीं है। अपनी मुद्दत पूरी कर कर ये मर्ज़ जो है रिवर्स कर जाता है और पेशेंट जो है फुली रिकवर कर जाता है। बेसिकली जो लकवा है ये हमारी 7th क्रेनियल नर्व की इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग की वजह से होता है। हमारी जो 7th क्रेनियल नर्व है ये एक इंतहाई तंग कॉरिडोर है, बोनी कॉरिडोर है, जिसमें से ये गुज़रती है। और जब ये इन्फ्लेम करती है या स्वेल करती है तो हमारे चेहरे के जो फंक्शन इसके कंट्रोल में हैं वो मुतासिर हो जाते हैं। आप बीइंग ए डॉक्टर जानते हैं और बीइंग ए स्टूडेंट भी आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में से क्रेनियल नर्व के 12 पेयर्स निकलते हैं। तो जो हमारा 7वां आप कह लीजिए क्रेनियल नर्व है, पेयर है, ये हमारे चेहरे की कुछ मूवमेंट है जिनको कंट्रोल करता है। अब मैं आपको बता दूं कि 7th क्रेनियल नर्व जो है वो किन फंक्शंस को कंट्रोल करती है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब लकवा होता है तो हमारे कौन से चेहरे के जो मसल्स हैं या हिस्से हैं ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हमारे जितने भी फेस एक्सप्रेशंस हैं वो सारे के सारे इस नर्व के कंट्रोल में आते हैं। हमारा मुस्कुराना, हमारा हंसना, नाराज़गी का इजहार करना, हमारा खुशी का इजहार, जो भी हम एक्सप्रेशन देते हैं गुस्से के, वो सब इस नर्व के अंडर आते हैं। इसके अलावा हमारे जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं या हमारे थूक बनाने वाले जो ग्लैंड्स हैं वो भी इसी नर्व के कंट्रोल में आते हैं। फिर हमारे जो टेस्ट हैं, ज़बान के टेस्ट बड हैं, वो भी यही नर्व जो है कंट्रोल करती है। हमारा एक्सटर्नल ईयर, उसकी जो सेंसेशन है वो भी इसी नर्व के कंट्रोल में आती है। लिहाजा जब किसी भी वजह से इस नर्व की इन्फ्लेमेशन होती है या इस नर्व की स्वेलिंग हो जाती है तो वो तमाम चीज़ें जो इसके कंट्रोल में आती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, डिसऑर्डर हालत में आ जाती हैं। तो इसको हम लकवा कहते हैं। बेसिकली लकवा जो है ये हमारे फेशियल मसल की या तो कमज़ोरी है या हमारे फेशियल मसल की फॉल्जी कैफियत है कि हमारे जो मसल्स हैं वो फॉल्जी कैफियत में आ जाते हैं या कमज़ोरी की हालत में आ जाते हैं। तो ये फंक्शन जो है मुतासिर होना शुरू हो जाता है। ये मर्ज़ जिस तरह मैंने आपको कहा कि किसी भी उम्र में आ सकता है, किसी भी मर्द को, औरत को, लड़की को, लड़के को ये मर्ज़ जो है हो सकता है। लेकिन आम तौर पर वो लोग जो डायबिटीज़ का शिकार हैं या जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है या हामिला ख़वातीन या ऐसे अफराद जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अवारिज़ में मुब्तला होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा है, नज़ला है, सर्दी लगना है, वो जो हैं इस मर्ज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। ये मर्ज़ अचानक आता है, यानी इसका ऑनसेट जो है वो सडन है। 48 घंटों के अंदर अंदर इसके सिम्टम जो हैं वो वर्स होते हैं। उसके बाद इसके सिम्टम जो हैं वो कम होना शुरू होते हैं, यानी रिवर्स होना शुरू होते हैं। अब कह लीजिए कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये सिम्टम जो है रिवर्स कर जाते हैं और फिर फुल रिकवरी जो है वो 3 से लेकर 6 माह तक होती है। यानी कि नर्व की वजह से जो डैमेज आता है मुकम्मल रिकवर होने के लिए 3 से 6 माह का अरसा लगता है। लेकिन ये एक बात आप कह लीजिए कि लाजमी है कि ये रिवर्स कर जाता है, ये प्रोलॉन्ग नहीं करता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये परमानेंट हो जाए या इसकी कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आ जाए। अदरवाइज़ ये मर्ज़ जो है ये रिवर्स कर जाता है। और ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में अगर किसी को एक बार लकवा हुआ है तो वो दोबारा नहीं होगा। ये बार बार होने वाला मर्ज़ है कि अगर आपको 1 साल लकवा हुआ है तो हो सकता है दूसरे साल भी आपको लकवा हो जाए, 6 महीने के बाद लकवे का अटैक दोबारा हो जाए। क्यों? इसके पीछे जो रीज़न्स आते हैं वो लकवे के मर्ज़ को लेकर आते हैं। वैसे तो इसके हवाले से यही बात कही जाती है कि ये
اس کا جو کوئی ریزن ہے وہ معلوم نہیں ہے، ان نون ہے، کس وجہ سے لقوہ ہوتا ہے، کوئی ڈیفینیٹ ریزن نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ڈائبٹیز کا شکار ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جن لوگوں کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پھر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ انفلوئنزا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے، مختلف ٹاکسنز ہیں، پھر انجری ہے جو اس مرض کو پیدا کر سکتے ہیں، پھر وائرل انفیکشنز ہیں جیسے کہ ہرپیس زوسٹر ہے، ہرپیس سمپلیکس ہے، ممپس ہے، روبیلا ہے، یہ چیزیں بھی جو ہیں اس مرض کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹریس بھی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اس مرض کے پیدا ہونے میں، لیکن ڈیفینیٹ کاز اس کا نہیں ہے، کاز اس کا ان نون ہے۔ زیادہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارا اپنا ہی امیون سسٹم جو ہے ہمارے نرو کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس نرو کی 7th کرینیل نرو کی جو ہے انفلیمیشن ہوتی ہے اور یہ مرض ہمارے سامنے آتا ہے۔ جو سائن اور سمٹمز ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہی آتی ہے کہ جو متاثرہ حصہ ہے وہاں کے جو مسلز ہیں وہ ان کی موومنٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، یعنی کہ موومنٹ کا ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ آپ نارملی آنکھیں جھپکتے ہیں، مسکراتے ہیں، آپ اپنے فیشل ایکسپریشن دیتے ہیں یا آپ اپنے کسی بھی فیشل مسل کو موو کر سکتے ہیں، لیکن جب لقوے کی صورتحال سامنے آتی ہے تو آپ کے جتنے بھی فیشل مسلز ہیں جو کمزوری کی وجہ سے یا فالج کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں وہ اپنے ایکسپریشن نہیں دے سکتے، جیسے آپ آنکھ نہیں جھپک سکتے، آپ مسکرا نہیں سکتے، آپ اپنے منہ میں پانی کو ریٹین نہیں کر سکتے، آپ اپنے منہ میں ہوا نہیں بھر سکتے، کہ آپ کی ایک سائیڈ متاثر ہونے کی وجہ سے آپ کے سارے فنکشن جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور آپ نارملی اپنے ان فنکشنز کو جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں دن میں کئی بار آپ ادا کرتے ہیں وہ متاثر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ متاثرہ حصہ جو ہے جس سائیڈ کا لقوہ ہوا ہے وہاں پہ سینسیشن جو ہیں کم ہو جاتی ہیں، درد بھی چہرے میں آ سکتا ہے، بہت زیادہ آنکھوں سے پانی بہتا ہے، جو متاثرہ آنکھ ہے اس میں سے بہت زیادہ پانی بہتا ہے، تھوک بہت زیادہ بنتی ہے، رال بہت زیادہ ٹپکتی ہے، ٹیسٹ جو ہے آلموسٹ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، اور جو سینسیٹیوٹی ہے سننے کی آپ کہہ لیجیے جو حس ہے وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو متاثرہ کان ہے اس طرف سننے کی جو حس ہے بہت تیز ہو جاتی ہے۔ پھر جبڑے کے نیچے درد پایا جا سکتا ہے اور کان کے پیچھے درد پایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایک مرض جب آپ کے سامنے آئے گا تو آٹومیٹکلی یہ درد وغیرہ کی کنڈیشن تو ہے وہ لازمی طور پر سامنے آئے گی۔ یہ مرض جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر مڑنا شروع ہو جاتا ہے اور 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں اس کو مکمل ریکور ہونے میں، تو یہ مرض جو ہے کسی قسم کی کمپلیکیشن پیدا نہیں کرتا، ماں سوائے اس کے بہت ہی ریئر کیس ہو، بہت ہی ریئر چانسز ہے کہ یہ مرض اگر کسی قسم کی کمپلیکیشن پیدا کرے تو وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو مسل ڈس آرڈر ہوا ہے وہ پرماننٹ ہو جائے، دوسرے جو نرو فائبرز ہیں ان کی گروتھ جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لہذا جب آپ ایک اپنا فیشل مسل استعمال کرتے ہیں تو دوسرا آٹومیٹکلی استعمال میں آ جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ مسکرائے ہیں تو مسکرانے کے ساتھ آپ کا صرف ہونٹ ہی مسکرائیں گے، چیکس آپ کے تھوڑے پھیلیں گے اور مسکراہٹ جو ہے آپ کے چہرے پہ نمودار ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوں گی، نہ وائڈ اوپن ہوں گی، آپ صرف مسکرا رہے ہیں۔ لیکن جب نرو فائبر بہت زیادہ گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ جو ڈس آرڈر آتا ہے کہ آپ ادھر مسکرائے ادھر آپ کی آنکھ بند ہو گئی، تو یہ ایک کمپلیکیشن آ سکتی ہے۔ اور جو تیسری کمپلیکیشن ہے وہ جو ہے آنکھ کے حوالے سے ہے، یہ کمپلیکیشن بھی ہے اور ویسے بھی ایک ایڈوائز ہے کہ جب بھی آپ کسی لقوہ کے پیشنٹ کو ٹریٹ کریں یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہو جس کو لقوہ ہو جائے تو اس کی متاثرہ آنکھ کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ آنکھ جو ہے بند نہیں ہو پاتی، آنکھ کے پپوٹے بند نہیں ہو پاتے، آنکھ زیادہ تر کھلی رہتی ہے اور ہوا لگنے کی وجہ سے آپ کی آنکھ کی جو نمی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قدرت نے ہمارے ہر آرگن کے لیے
وہ ایک لبریکنٹ رکھا ہے، اور ہماری آنکھ کا لبریکنٹ کیا ہے کہ ایک قطرہ ہماری آنکھ میں آنسو کا بنتا ہے، ہم پلک جھپکتے ہیں اور وہ قطرہ پورے کا پورا ہماری آنکھ میں پھیل جاتا ہے اور ہماری آنکھ میں نمی کی کیفیت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ لیکن جب ہماری آنکھ کھلی رہتی ہے اور ہم پلک نہیں جھپکتے ہیں تو ہماری آنکھ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو بینائی ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لکوہ کا جو پیشنٹ ہے اس میں بھی جو کمپلیکیشن آ سکتی ہے وہ یہی آ سکتی ہے کہ پارشلی یا کمپلیٹلی دونوں طرح کا بلائنڈنس یا بینائی جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ لکوہ کے پیشنٹ کو دیکھیں تو اس کی آنکھ کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ ہماری ہومیوپیتھی میں بہترین آئی ڈراپ ہے یوفریدیا، آپ اس کا استعمال دن میں کئی مرتبہ کروائے، آنکھ کو ہوا سے بچائیے، اس کو خشک ہونے سے بچائیے، اور بالکل جس طرح آپ نے میڈیسن پیشنٹ کو دینی ہے لکوہ کے دوران ویسے ہی آپ نے اس کی آنکھ کا خیال رکھنا ہے۔ لکوہ کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ مرض جو ہے آٹومیٹکلی ریورس کر جاتا ہے اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دوا کا اور غذا کا اس میں جو ہے بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ دوا کا استعمال عام طور پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ کمپلیکیشن سے بچا جا سکے، ریکوری فیز کو تیز کیا جا سکے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ نے ایلوپیتھی میں لکوہ کا علاج دیکھا ہے یا آپ نے اپنے گھر میں لکوہ کا علاج دیکھا ہے تو ایلوپیتھی میں صرف طاقت کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ جو آپ کے چہرے کے مسلز ہیں وہ ویکنس کا شکار ہو گئے، وہاں پہ فالجی کیفیت آ گئی، لہذا قوت بہم پہنچائی جاتی ہے پیشنٹ کو کسی طرح کہ پیشنٹ جو ہے قوت پکڑے اور اس کے مسل جو ہیں وہ اپنی ٹون پکڑ لے۔ ظاہر ہے جب مسل ٹون پکڑے گا تو اس میں آٹومیٹکلی قوت بھی آ جائے گی۔ تو جہاں پر ہم دوائی کا استعمال کرتے ہیں وہاں ہم نے غذا کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں، یعنی کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں پاکستانی معاشرے میں، وہاں پہ جب بھی کسی کو لکوہ ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو مقوی غذا کھلائی جاتی ہے، گرم چیزیں کھلائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر جنگلی کبوتر کے گوشت کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ میں یہاں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اگر اس طرح کی چیزیں اپنے پیشنٹ کو کھلانا چاہ رہے ہیں یا کھلاتے ہیں تو پیشنٹ کی تمام طبی جو حالت ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھیے۔ اگر آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اور آپ اسے گرم چیزیں کھلا رہے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کا بلڈ پریشر شوٹ کرے گا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کا پیشنٹ ڈائبٹیز کا شکار ہے اور جب آپ اس کو ڈائریکٹ ملک شیک بنا کے دے رہے ہیں یا جوسز کا استعمال کروا رہے ہیں یا آپ اس کو وہ چیزیں استعمال کروا رہے ہیں جس سے اس کا بلڈ شوگر لیول جو ہے بہت زیادہ انکریز کر رہا ہے تو آپ کا پیشنٹ ریکور ہونے کے بجائے خطرے کی حالت میں آ جائے گا۔ تو پیشنٹ کو آپ نے جو بھی ڈائٹ دینی ہے اس کے تمام سمٹمز کو، اس کے امراض کو پیش نظر رکھ کر آپ نے اس کے لیے ڈائٹ کا انتخاب کرنا ہے۔ تو لکوہ کے پیشنٹ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو نرم اور زود ہضم غذا دیں۔ آدھا حصہ جو اس کا متاثرہ ہے وہ چبانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ ان مسلز کو موو نہیں کر سکتا اور پھر اس کے جبڑے میں درد بھی پایا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر آپ اسے پراٹھے، نان، گوشت یا اس طرح کی چیزیں کھلانا شروع کر دیں گے جن کو چبانا پڑتا ہے تو پیشنٹ کے لیے آپ مشکل کریٹ کر دیں گے۔ آپ نرم غذا استعمال کروائیے، تازہ پھلوں کا استعمال کروائیے، تازہ سبزیاں پکا کر پیشنٹ کو استعمال کروائیے۔ پیشنٹ کی غذا میں اگر وہ ڈائبٹک نہیں ہے تو آپ اس کو جوسز کا استعمال کروائیے۔ اگر وہ ذیابیطیس کا شکار ہے تو اس کو کٹے ہوئے پھلوں کا استعمال کروائیے، یعنی کہ پھل کاٹ کے چھیل کے کھائے، ان کا جوس بنا کر نہ پیے۔ اس کے علاوہ وائٹامن سی جو ہے اس کی خوراک میں شامل کیجئے، وائٹامن B12 جو ہے اس کو دیجئے، چاہے اورلی دیجئے چاہے آپ اس کے انجیکشن اس کو دیجئے، اور اس کے ساتھ آپ دن میں کم از کم 2 مرتبہ اس کے چہرے کا، اس کے سر کا، اس کی گردن کا ہلکا نرم مساج کیجئے۔ مساج کرنے سے مسل جو ہیں وہ قوت پکڑیں گے، ٹون پکڑیں گے اور پیشنٹ کی جو ریکوری ہے وہ جلد از جلد ہونے لگے گی۔ لہذا میں پھر سے ایک بات دہرا دوں کہ آپ نے پیشنٹ کو جو بھی غذا دینی ہے اس کی کمپلیٹ کنڈیشن کو سامنے رکھ کر دینی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا پیشنٹ نہیں لکوے کا دیکھا جس کو لکوہ ہوا ہو اور گھر والوں نے یا اس کے یار دوستوں نے اسے جنگلی کبوتر کا مشورہ نہ دیا ہو۔
کہ جنگلی کبوتر گرم ہوتا ہے، گرم چیزیں اس کو کھلاتے ہیں، گرم غذائیں اس کو دیتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ اس کو کسی طرح کھلاتے ہیں تاکہ یہ قوت پکڑے۔ لیکن دیکھیے اگر وہ ڈائبٹک ہے یا وہ ہائپر ٹینسیو ہے تو دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ آپ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو آپ پیشنٹ کو وہ چیزیں دیجئے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، نہ کہ وہ چیزیں دیجئے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس مرض نے واپس پلٹنا ہی پلٹنا ہے، بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ پرماننٹ ہو جائے یا یہ واپس نہ پلٹے، ورنہ 2 ہفتے کے اندر اس کے جو سمٹمز ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں ہم ٹوٹیلٹی آف سمٹم پر کام کرتے ہیں، اور ہومیوپیتھی میں ہم پیشنٹ کے جو ہمارے پاس کریکٹرسٹک سمٹمز آتے ہیں اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ پھر بھی میں آپ کو لقوہ کے حوالے سے کچھ ٹاپ گریڈ میڈیسن میں آپ کو بتاتی ہوں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور پیشنٹ کے لیے دوائی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جب میں آپ کو کسی بھی لیکچر میں کوئی بھی ٹاپ گریڈ میڈیسن بتاتی ہوں تو اس کا اول مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان میڈیسنز کو خود پڑھیں، اس کا انٹروڈکشن پڑھیں، پھر ڈائریکٹ ریلیٹڈ آرگن کے اوپر جائیں، اور اس کے بعد اس میڈیسن کی موڈیلٹیز کو پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ ہمارے لیے کون سی دوا ہے جو بہتر ہے ہم اپنے مریض کو استعمال کروا سکیں۔ میرا دوا بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے انہی ادویات کو استعمال کرنا ہے، پڑھنا آپ کا کام ہے، بتانا میرا کام ہے۔ میں آپ کو میڈیسن کے نام بتاتی ہوں، ان کو استعمال کرنا، ان کو سلیکٹ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو دیکھیں میں نے اپنے لیکچر میں آپ کو کہا کہ اس کا آن سیٹ جو ہے وہ سڈن ہوتا ہے، تو جہاں لفظ سڈن آتا ہے وہاں ایکونائٹ آتی ہے۔ آپ ایکونائٹ کا استعمال کروائیے، ہائی پوٹینسی میں ایکونائٹ استعمال کروائیے، ایکونائٹ اس کے سمٹم جو ہے وہ کنٹرول کر لے گی۔ پھر اگیریکس مسک ہے ہماری میڈیسن، بہترین ہماری میڈیسنز ہے نروس سسٹم کے حوالے سے، مسلز کے حوالے سے۔ آپ اس میڈیسن کا انٹروڈکشن پڑھ لیجئے، 4-5 لائنیں جو ابتدائی لائنیں ہیں انٹروڈکشن کی، آپ وہی پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نروز کی کس قدر بہترین ادویات میں سے ایک دوا ہے۔ پھر کاسٹیکم ہے ہماری میڈیسن، سب جانتے ہیں فالج کے لیے استعمال ہوتی ہے، سنگل مسل کے فالج کے لیے، سنگل پارٹ کے فالج کے لیے، پورے فالج کے لیے، ہر طرح کے فالج کے لیے، پیرالٹک ویکنیس کے لیے ہم جو ہے کاسٹیکم کو استعمال کرواتے ہیں۔ ہائپیریکم ہماری میڈیسن ہے جس کا جو مین فوکس ہے وہ ہمارے نرو اینڈنگ کے اوپر ہے۔ آپ ہائپیریکم کو دیکھ سکتے ہیں لقوہ کے حوالے سے کہ کیا پیشنٹ کی میڈیسن جو ہے وہ ہائپیریکم تو نہیں بن رہی۔ نکس وامیکا کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں پیشنٹ بہت زیادہ اریٹیبل ہوتا ہے، حد سے زیادہ چرچرا ہوتا ہے، وہاں ہم نکس وامیکا کو استعمال کرواتے ہیں۔ ڈلکا ہمارا بہترین دوائیوں میں سے ایک دوا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اپر ریسپیریٹری ٹریک کی خرابی کی وجہ سے اگر لقوہ آتا ہے، یعنی نزلہ زکام کی وجہ سے، سردی لگ جانے کی وجہ سے، انفلوئنزا کی وجہ سے، تو وہاں جو بہترین دوائی ہے وہ ڈلکا مارا ہے۔ پھر ہماری میڈیسن کیڈمیم ہے، یہ بھی لقوہ کی بہترین دوائی ہے، آپ اس میڈیسن کو بھی لقوہ میں استعمال کروا سکتے ہیں۔ پیشنٹ کو قوت بہم پہنچانے کے لیے، پیشنٹ کو طاقت دینے کے لیے کہ اس کا ریکوری فیز اچھا ہو، آپ اس کو ایونا استعمال کروا سکتے ہیں، آپ الفالفا استعمال کروا سکتے ہیں، آپ جنکسنگ کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ بہت ساری ہماری میڈیسن ہیں جو قوت بہم پہنچاتی ہیں اور جو ایک ٹونک کے طور پر کام کرتی ہیں، تو یہ ہماری وہ میڈیسن ہے جو ٹونک کے طور پر کام کرتی ہیں۔ آپ پیشنٹ کو ان کے مدر ٹنکچرز بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم اور اکارڈنگ ٹو کریکٹرسٹک سمٹم آپ پیشنٹ کو کوئی بھی دوا استعمال کروا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ مرض جو ہے وقتی طور پر آتا ہے، یہ پرماننٹ ڈیزیز نہیں ہے، اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ریئر ہیں، یہ کمپلیکیشنز پیدا نہیں کرتا۔ یہ لقوہ جو ہے ہمارے چہرے کے مسل کی ویکنس یا فالج کا نام ہے، اس کے سمٹم جو ہیں آٹومیٹکلی ریورس ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی ڈیفینیٹ کاز معلوم نہیں ہے کہ کس وجہ سے یہ مرض آتا ہے، اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے پیشنٹ کی آنکھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔
مجھے امید ہے کہ لقوہ کے حوالے سے، لقوہ کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، ایکچولی یہ لیکچر میں نے بیسکلی اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے تیار کیا ہے، وہ لقوہ کے حوالے سے جاننا چاہ رہے تھے. میں نے انہیں میڈیسن کے نام تو بتائے لیکن وہ شاید زیادہ تفصیل سے جاننا چاہ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ انڈیویجولی میں کسی کو بتاؤں گی تو میں لیکچر پریپیئر کر کے ہی شیئر کر دیتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کے بعد لقوہ کو جان گئے ہوں گے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی آپ کو میں نے بتا دیا. لیکن میں پھر سے دوہرا دوں، میرا کام میڈیسن بتانا ہے، میڈیسن پڑھنا، اس کو استعمال کرنا آپ کا کام ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے میڈیسن کی سلیکشن کس طرح کرنی ہے. شکریہ.